अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। आप यूट्यूब पर मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आपको खुशामदीद। ख़बरें अहम है इस वीलॉग में। जो पहली ख़बर है वो ब्रेकिंग है इमरान खान साहब के हवाले से, और ख़बर ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान के हवाले से ये है कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों से बाशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ख़बर ब्रेकिंग मेरे पास ये आ रही है कि इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी अनलाइक इमरान खान, क्योंकि कल तक इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं थी। अभी 2 दिन पहले मीडिया ने जो उनसे गुफ्तगू किया और उनको रिपोर्ट किया, उसमें यही कह रहे थे वो कि मुज़ाकरात वहाँ पर करेंगे जहाँ पर ताकत है। मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि मुशर्रफ के तर्जुमान से किए थे। अभी भी मुज़ाकरात वहाँ पर करेंगे जहाँ पर ताकत है, यानी कि उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। लेकिन अभी जो ख़बर है ब्रेकिंग के सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए हैं खान साहब, तो इसकी क्या वजह है और इसकी बैकग्राउंड में क्या है और इसकी क्या डिटेल्स हैं और किस चीज़ ने इमरान खान की सोच में तब्दीली पैदा की है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीलॉग में अब से थोड़ी देर बाद मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे भी पहले जो पहली स्टोरी जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, हालांकि आई डू नॉट टॉक ऑन स्पोर्ट्स, हम पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ पर ही बात करते हैं क्योंकि वही हमारा डोमेन है, हमारा फोटे है। लेकिन कल जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान से मैच हारी है, डिस्ग्रेसफुली हारी है, मैं मतलब कि आई डू नॉट इवन ट्वीट ऑन स्पोर्ट्स, आई डू नॉट इवन टॉक अबाउट इट, आई डू नॉट इवन फॉलो इट, रादर इतना ज़्यादा मैं नहीं फॉलो करता क्रिकेट वगैरह को। लेकिन कल जैसे ये मैच हारे हैं ना, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम इज़ रादर शेमफुल देन डिसअपॉइंटिंग। और जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों में एक मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है ना, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और इस टीम में भी मेजर ओवरहॉल और शफलिंग की ज़रूरत है। एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। द रीज़न इज़, एक तो आप छोड़ देना कि वो क्रिकेट में से वो इमरान खान जैसे स्टार पैदा होने की तवक्को, वो तो आप बिल्कुल एक तरफ रखें ना। पाकिस्तान ने वैसे बड़े बड़े स्टार्स पैदा किए हैं राइट फ्रॉम द टाइम, इवन इमरान खान से पहले माजिद खान, जिनके बारे में वो ख़ुद कहते हैं, ज़हीर अब्बास, उसके बाद अब्दुल कादिर, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं सारे के सारे। मतलब कि ये सिर्फ दे वर नॉट जस्ट प्लेयर्स जो कि स्पोर्ट्स अच्छी खेलते, दे वर स्टार्स जिनको लोग जानते थे, मानते थे। और इनमें भी टॉप पे जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है और मेजॉरिटी का है वो यही है कि जो स्टारडम इमरान खान ने एंजॉय किया वो किसी और ने एंजॉय नहीं किया। लेकिन बहरहाल व्हाट टू टॉक अबाउट एंजॉइंग स्टारडम बाय द प्लेयर्स ऑफ टुडेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये तो बेचारे यूएसए की जिस टीम से ये हारे, हिंदुस्तान को तो चले आप छोड़ दें एक तरफ, लेकिन यूएसए की जिस टीम से हारे हैं उसके बारे में इंडियन मीडिया क्या क्या कुछ क्लेम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बात हो रही है ना जी, कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो हिंदुस्तान की बी टीम से हार गई, क्योंकि यूएसए की जो टीम है उसके अंदर 6 प्लेयर्स इंडियन ओरिजिन या इंडियन डिसेंट के हैं, तो वो इंडिया की बी टीम से हार गए। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ ये है कि पाकिस्तान इंडिया की बी टीम से नहीं हारा है, बल्कि पाकिस्तान इंडिया की H1B टीम से हारा है। अब इसका मतलब क्या है? H1B इधर यहाँ पर अमेरिका में एक वर्क वीज़ा है, एक वीज़ा है जो पढ़े लिखे वर्कर्स को दिया जाता है जो नौकरियां करने के लिए अमेरिका आते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो आईटी की जॉब्स करते हैं, आईटी प्रोफेशनल, कंप्यूटर से रिलेटेड नौकरियां करते हैं, वो H1B वीज़ा पे अमेरिका में काम कर रहे होते हैं। तो सम ऑफ द प्लेयर्स इन दी अमेरिकन टीम जो कि खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को हराए, वो H1B वीज़ा पर रहे हैं अमेरिका में। और एक तो अभी भी नौकरी करता है। और मैं मतलब कि मैं आप वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं जिससे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की हमारी जो ए टीम है, हमारी जो पाकिस्तान की टीम है, नेशनल टीम, इंटरनेशनल लेवल पे जिसने खेलना है, जिसका काम ही है, वो किस तरह की टीम से आ रही है। लेट मी जस्ट टेल यू। और ये डिटेल सारी शेयर मीडिया के अंदर हो रही है। मतलब कि एक प्लेयर है उनका, और ये जो 6 प्लेयर्स हैं, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटका से है। एक इनका जो प्लेयर है उसका नाम सौरभ है, उसके बारे में कहा जाता है मतलब कि उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड ये है कि वो हिंदुस्तान से सैन फ्रांसिस्को पढ़ाई करने के लिए आया अमेरिका, और अभी भी हायर स्टडीज़ के बाद उसका ओरेकल की आईटी का काम है, ओरेकल का उसका ऑफिस है, मतलब कि आईटी की जॉब है उसकी।
اور اس کے بارے میں اخبارات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک اپنے اوریکل کے دفتر میں ہوتا ہے, یعنی کہ 12 گھنٹے. تو ایک بندہ جو 12 گھنٹے صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک اپنے دفتر میں ہوتا ہے, وہ کتنا کرکٹ کھیلتا ہے؟ ویکینڈز پہ کھیلتا ہے یا ویک ڈیز میں؟ انہوں نے کہا کہ دفتر میں جم شم ہے تو وہاں پہ ایکسرسائز یا ٹریننگ وغیرہ کر لیتا ہے. تو ویکینڈز پہ کھیل کے اس نے جو ہے یو ایس اے کی ٹیم میں جا کے یہ اپنا, اس کے بعد he also contributed towards the victory of the American team اور پاکستان ٹیم کو جو شکست ہوئی ہے. تو اس طرح کی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ مونک پٹیل, جس نے 38 گیندوں پہ 50 رن بنائے پاکستان کے خلاف, وہ اس کا کرکٹنگ کریئر جو ہے نا وہ اٹ واز ناٹ ورکنگ ان انڈیا, اور وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا کیا بننا ہے. تو وہ 2016 میں ہندوستان سے نیو جرسی آ گیا ریسٹورانٹ کھولنے کے لیے, اور چائنیز ریسٹورانٹ اس نے کھولا, لیکن وہ ریسٹورانٹ بھی اس کا نہیں چلا. تو یہاں پہ اس نے کسی طرح جگہ بنائی, کھیلا, ٹرائلز دیے, تو وہ یو ایس اے کی ٹیم میں چلا گیا. تو یعنی کہ وہاں سے جو ریجیکٹڈ ہیں اور یہاں آ کے جو ریسٹورانٹس کا کام پہلے کر رہے تھے, ان لوگوں نے امریکہ کی ٹیم میں جا کے ان کو شکست دی. ایک اور پلیئر اس کے بارے میں ہے جی کہ وہ اصل میں بایولوجیکل ٹیکنیشین ہے, بایولوجیکل ٹیکنیشین کا کام کرتا ہے, اور اس نے 3 وکٹس لیے ہیں امریکہ کی ٹیم میں یہ اس میچ میں پاکستان کے خلاف. پھر ایک اور پلیئر ہرمیت سنگھ ہے, اسپنر ہے, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے ہندوستان بڑے برے حالات میں چھوڑا, اور اس کو بہت سیٹ بیکس لگے, وہاں پہ بڑی ریجیکشنز ہوئیں, اور اس کے اوپر میچ فکسنگ کا اسکینڈل بھی بنا. تو یہ ان پلیئرز کا, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ انڈیا سے ریجیکٹ ہونے کے بعد امریکہ روزگار کی تلاش میں آئے, کوئی بایولوجیکل ٹیکنیشین ہے, کوئی ریسٹورانٹ والا ہے, کوئی آئی ٹی کی جاب والا ہے, انہوں نے آ کے ان لوگوں کو ہرا دیا یہاں پہ. اب پھر ہندوستان کی ٹیم کی تو فی الحال اب پرابلم جو مجھے لگتا ہے کیا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے یہ جو پلیئرز ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کا اسکل ایز اے اسپورٹس مین کہ آپ وہ اسپورٹس کتنی اچھی کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مینٹل اسٹرینتھ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے اسپورٹس کے اندر. لیکن ان میں سے میجورٹی جو لڑکے ہیں دے کین ٹیک زیرو پریشر, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے پریشر لینے کی. یعنی کہ جب بھی تھوڑا سا میچ جو ہے وہ پھنستا ہے یا دوسری ٹیم جو ہے اس کے حوالے سے ایک ہوا کریٹ ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ جیسے ہندوستان کی ٹیم کا ایک ہوا ان کے اوپر مجھے لگا کہ کریٹ ہوا ہے کہ 120 کا جو ٹارگٹ تھا آسان ترین, وہ بھی یہ اچیو نہیں. بھئی جیت ہار ہوتی ہے, دیٹ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ پاکستان کے بہت سے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو کہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. پی سی بی از آلسو ون آف دیم. دس نیشن ڈیزروز بیٹر ان ٹرمز آف کرکٹ. مطلب کہ پورا ملک جو ہے اس میں کرکٹ کا اتنا ٹیلنٹ ہے, گلی گلی کوچے کوچے میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے, اور انہی گلیوں میں سے وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے پلیئرز بنے ہیں اور نکلے ہیں اور سامنے آئے ہیں. تو ان بچوں کو, نئے بچوں کو موقع دیں, ان کو ڈھونڈیں, اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئیں. مطلب کہ ہم نے یہ کیا کوئی فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ اگر کوئی پلیئر جو ہے وہ ایک دفعہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہے, کھیل چکا ہے, اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے یا وہ مینٹل پریشر لے ہی نہیں سکتا, وہ پریشر میں بالکل ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مینٹل اسٹرینتھ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ پریشر میں کھیلتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی نروز اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو میجورٹی لڑکے ہیں نا اس ٹیم میں, زیادہ تر وہ سارے میڈیوکر بیک گراؤنڈ سے ہیں, اور ان کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں چلے جانا ہی بہت بڑا ایک ڈریم کم ٹرو ہے. تو اب وہاں پہ جانے کے بعد مطلب کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فائٹنگ موڈ والا نہیں ہے, وہ فائٹنگ موڈ میں نہیں آتے ہیں, وہ اگریسو نہیں ہے اسے, دے آر ناٹ ہنگری فار سکسیس. مطلب کہ دیر جسٹ کائنڈ آف یو نو ان دس مینٹل اسٹیٹ. جو میرا انالیسس ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار ہم پاکستان ٹیم میں پہنچ گئے, کافی ہے, ویو ڈن اٹ, ٹھیک ہے. نو, دیٹ واز جسٹ دا فنڈامنٹل اچیومنٹ کہ آپ اس میں پہنچے. ناؤ یو ہیو ٹو پرفارم, اور اس کے لیے آپ کو کبھی اگریسو ہونا پڑتا ہے, کبھی ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بی ہنگری فار سکسیس, اور آپ کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے پریشر لینے کی کہ ہاں کتنی بھی اچھی ٹیم ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہر ورلڈ کپ میں ہار جاتے ہیں انڈیا سے, ہر ورلڈ کپ میں, جی آج تک ورلڈ کپ میں جیتے ہی نہیں ہیں ہندوستان سے, کہ جی یہ ایک مینٹل بیریئر بن گیا ہے ان لڑکوں کے لیے کہ اچھا آج تک ہم ہارے ہیں تو ہم ہارے ہیں.
تو پھر ہر بار ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے. تو وہ لوگ چاہیے جو کہ یہ چیتے قسم کے لوگ ہوں, جو مینٹلی بھی ٹف ہوں, گیم بھی اچھی ہو اور ٹیلنٹ بھی جن کے اندر ہو, اور ان کو اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, ان کو موقع ملنے کی دیر ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو محسن نقوی جیسے لوگوں کے حوالے کریں گے جن کو کرکٹ کی الف بے نہیں پتہ اور جن کو صرف آپ نے عیاشی کرانی ہے, تو اس وجہ سے یعنی کہ وہ وزیر داخلہ بھی ہے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے, اس سے پہلے وہ نگران وزیر اعلیٰ بھی تھا, یعنی کہ نقوی ہو گئی ہے چاروں پاسے. نقوی کے علاوہ کوئی بندہ ہے نہیں ایسا پاکستان میں جو اتنا ٹیلنٹڈ ہو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہونے کے بعد وہ بندہ سٹنگ گورنمنٹ میں انٹیریئر منسٹر بھی بن گیا اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی لگ گیا. اس کا کریڈینشل کیا ہے, کس طرح کس بنیاد پہ پی سی بی کا چیئرمین, انٹیریئر منسٹر اور اس سے پہلے سی ایم پنجاب اتنے لمبے عرصے کے لیے, مطلب کہ کس بنیاد پہ, جب آپ نے اوپر سسٹم کی, میرٹ کی, قانون کی, کانسٹیٹیوشن کی اس طرح نست ماری ہوئی ہے, تو اس کا اثر پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آتا ہے اور پھر اسی طرح کی ٹیم سامنے آنی ہے نا جس طرح کی ٹیم ہے. تو میں اب خیر محسن نقوی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جی ایک میجر قسم کی سرجری ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم میں, although I do not believe کہ محسن نقوی میں وہ اہلیت ہے کہ وہ سرجری کرے پاکستان کرکٹ ٹیم کی, لیکن سرجری ہونی بنتی ہے. یہ بہت سارے لوگ جنہوں نے سمجھ لیا ہوگا نا کہ یہ کرکٹ جو ہے اس میں ہم نے جگہ بنا لیا تو بنا لیا, اور اب ہمارا یہ جیسے کوئی ڈیوائن رائٹ ہے کہ ہم ادھر ہی بیٹھے اور ہم تبدیل نہیں ہو سکتے اور ہمیں کوئی ینگسٹر, نیا لڑکا, نیا چہرہ آ کے ریپلیس نہیں کر سکتا. انہیں ریپلیس کرنا چاہیے, انہیں ریپلیس ہونا چاہیے. دس از امپورٹنٹ. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو یہاں کی ٹیم تھی یو ایس اے کی جس سے یہ ہارے ہیں بہرحال, ایک تو یہ. دوسرا اب آ جاتے ہیں پولیٹکس کی طرف. تو جی خان صاحب کے حوالے سے جو شروع میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سمیت سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کا, اور میں نے آپ کو کہا کہ دس از ویری ان لائک عمران خان. تو اس میں اب بات یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو آخری ان کی ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں, جس میں سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان سے کہا تھا کہ پوری اپوزیشن آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ اپوزیشن کو لیڈ کریں اور سیاسی جماعتوں سے بات کریں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, پانی سے آگ کو بجھانے کا کام کیا جاتا ہے جب گھر میں آگ لگی ہو. تو یہ بڑا ان کا ایک وائز قسم کا سٹیٹمنٹ تھا. تو یہ جب سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان صاحب کو کہا ہے, تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب نے ایونچولی فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے, مذاکرات کریں گے. مشورہ مان لیا گیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا, اور اس معاملے پر وہ سپریم کورٹ کو ایک خط بھی لکھنے جا رہے ہیں. اس خط کا متن جو ہے وہ پارٹی قیادت کو نوٹ بھی کروا دیا گیا, اور جو لیگل کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا اجلاس بھی ہوا ہے, اور اس اجلاس میں عمران خان کے خط کا متن جو نوٹ کروایا گیا ہے اس کو بھی حتمی شکل دی گئی ہے. اور اس میں کچھ یہ بھی مطالبات رکھے گئے ہیں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں ان کو فیئر ٹرائل کے حوالے سے بھی ریلیف دیا جانا چاہیے. تو لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ جو ذرائع سے خبر میرے پاس آ رہی ہے بریکنگ کہ خان صاحب نے کر لیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اس چیز کا انسسٹ بھی کیا تھا, مشورہ بھی دیا تھا. تو آخری جو خبر ہے اس وی لاء کی وہ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے ہے. ایک تو وہ اسمبلی میں جیسے اکثر ہی گرجتے برستے ہیں تو بڑی گرجے برسے ہیں آج پھر, اور انہوں نے بتایا کہ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کا اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کیس لگا ہوا تھا اور ضمانت میں ان لوگوں نے پیش ہونا تھا, لیکن وہاں پر پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا احاطہ عدالت کو, اور ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور وہاں سے کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر شیئر بھی کیا ہے کہ جی ہم یہاں پر پہنچ گئے, ہم پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن پولیس ہمیں اندر جانے نہیں دے رہی. لیکن بعد میں جب وہ اسمبلی میں آئے ہیں تقریر کرنے آن دا فلور آف دا ہاؤس, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی
پولیس کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے جج صاحب کو یرغمال بنایا ہوا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ پھر انہوں نے اسمبلی میں آ کے کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندر نہیں، ہم کھڑے رہے ہیں دروازے پر اور اندر نہیں جانے دیا، اور ہماری ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں ڈیو ٹو نان اپیرنس کے، اگر آپ پیش نہ ہوں تو پھر وہ ہو جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے محسن نقوی پہ تنقید کی ہے کہ وہ خود نیو یارک میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہے، اس کا وہاں پر کیا کام ہے، یہاں پر اس کے کہنے پہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ کے مترادف ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ کرمنل اوفینس ہے انڈر دا پاکستان پینل کوڈ، جس کو آپ بولتے ہیں obstruction آف جسٹس، اور بڑا سیریس کرمنل اوفینس ہے، اور اس کے اوپر بڑی سیریس سزا بھی ہے جو دی جاتی ہے اگر جرم ثابت ہو جائے. تو عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف اور مودی نے ایک دوسرے سے ٹویٹس کا تبادلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب نے مبارکباد دیا ہے کہ آپ تیسری دفعہ بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں. مودی صاحب نے اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. اور نواز شریف نے انسسٹ کیا انہیں کہ جی دونوں ملکوں کے عوام کے بھلے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آخری خبر ہے وہ حد کے عزت کا جو قانون ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے انٹروڈیوس کرایا تھا، وہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو گیا، باوجود اس کے کہ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن اس جو درخواست ڈالی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اس قانون کے خلاف، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. تو یہ اب تک کی خبریں ہیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.